वजीरे की बात सुनकर मुंदरी ने फकत कहकहा लगाया। वजीरे ने मुंदरी को तेज निगाहों से देखा तो मुंदरी ने अपनी मूछों को बल देकर वजीरे को आंख मारी। सरदार सुल्तान हंसा और मुंशी जमालदीन को मुखातिब करके बोला, सुना तूने मुंशी, सारा गांव झूठ बोलता है और ये सच्चा है। मुंशी ने इस बात में सर हिलाया। सरदार सुल्तान अपनी कुर्सी से उठा और वजीरे के करीब जाकर उसके शाने पर हाथ रखकर बोला, ओए, औरत हो या भैंस, जब उसको गर्मी चढ़ती है तो वो बोलती है, फिर उसका इलाज न करवाया जाए तो सारी बस्ती को रौंद देती है। अभी 1-2 रिपोर्टें हैं, कल सारा इलाका दुहाई देगा, उसका कुछ बंदोबस्त कर दे, समझा। गो बात बुरे अंदाज में कही गई थी, मगर लाला की शोहरत के हवाले से गौर किया जाता तो ठीक थी। वजीरा लाला की दोनों दोस्तियों से वाकिफ था। ये भी सच था कि वो लाला की शादी जल्द अज जल्द कहीं कर देना चाहता था। उसकी एक वजह तो तकरीबन वही थी जो सरदार सुल्तान ने बयान की थी, और दूसरी ये कि लाला की सौतेली माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और दिन रात घर में चख चख हुआ करती थी। वजीरा अब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने की तैयारी कर रहा था और खुद से निस्बतन जवान बीवी को राजी रखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ जी, ये तो फिर है। सरदार सुल्तान ने मुस्कुराकर इत्मीनान से सर हिलाया और फिर समझाने वाले अंदाज में बोला, रिश्ता है एक मेरी नजर में, खर्चा सारा हम खुद ही करेंगे, बस तू हाँ कर दे। अब किस्सा वजीरे की समझ में आने लगा था। फिर भी उसने बात साफ करने को पूछा, रिश्ता? कौन सा रिश्ता साईं? सरदार सुल्तान ने ड्रामाई अंदाज में निगाहें आहिस्ता आहिस्ता मुंशी की तरफ घुमाई और ऐसा उसने बिल इंतजाम ऐसे अंदाज में किया कि वजीरे की निगाहें उसकी निगाहों के साथ चलती मुंशी पर रुक गईं। अपना मुंशी जमालदीन, देख, अब ज्यादा बकवास न करना। मुझे पता है उम्र थोड़ी सी ज्यादा है इसकी, पर गरीबों को बच्चियों की शादी के मामले में ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। ऐश करेगी ऐश, इसकी गारंटी मैं देता हूं तुझे। शायद कोई और मौका होता तो वजीरे को यह सुनकर दुख, अचंबा, सुबकी, अफसोस, गुस्सा कुछ भी महसूस होता, लेकिन चूंकि वो जहनी तौर पर लाला और मुंशी के हवाले से कुछ भी सुनने के लिए खुद को आमादा कर चुका था, इसलिए अगर उसे कुछ महसूस हुआ तो वो हल्केपन का एहसास था। वो लाला के हवाले से कभी कभी ये सोचकर फिक्रमंद हो जाया करता था कि बरादरी में एक नाकाम इश्क करने के बाद और फिर बरादरी से बाहर के लड़के से पींगे पढ़ाने की शोहरत की हामला उसकी बेटी, कोई शायद ही उससे शादी करने के लिए तैयार होगा। मगर उस वक्त सरदार सुल्तान ने मुंशी का रिश्ता सामने रखकर शायद उसकी एक बहुत बड़ी उलझन दूर कर दी थी। वो सर झुकाकर सोचने लगा। ये नहीं कि उसे ये एक बेजोड़ शादी लग रही थी, बल्कि ये कि जब इस बात का इल्म लालों को होगा तो उसका क्या रद्द अमल होगा। क्या सोच रहा है ओए? सरदार सुल्तान की आवाज गूंजी। वजीरा चौंका, फिर उसने मुनासिब समझा कि सच बोल दे। मैंने कहीं ना कहीं तो करनी है बेटी की शादी, तो मुंशी जमालदीन सही, पर साईं वो मानेगी नहीं। उसने बात मुकम्मल करके रद्द अमल सरदार सुल्तान के चेहरे पर तलाश करने की कोशिश की। अब सरदार सुल्तान के साथ ये बड़ी मुश्किल थी कि उसने 6 साल लाहौर में पढ़ा था, वकालत का इम्तिहान पास किया था, 5 इलेक्शंस लड़े थे, एक मर्तबा सूबाई वजीर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी समझ में नहीं आता था कि औरत से उसकी मर्जी पूछने वाले किस कुमाश के उल्लू के पट्टे होते हैं। और इस वक्त इसी किस्म का एक उल्लू का पट्टा उसके सामने खड़ा
گلے میں پڑی اپنی پگڑی کو بل دے رہا تھا۔ سردار سلطان کو غصہ آ گیا۔ وہ کیسے نہیں مانے گی؟ عورت کی مجال جو مرد کے سامنے چوں بھی کر جائے۔ سردار سلطان کی بات پر منشی نے شدت سے اسبات میں سر ہلایا۔ وزیرہ بھی ایسا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ کم از کم لالا کے معاملے میں یہ جھوٹ ہوگا۔ وہ بڑی اتھری تھی اور سوتیلی ماں کو برابر سے کھڑی ہو کر جوابی گالیاں دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب وزیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سرزنش کرنی چاہی تھی تو اس نے نفرت سے کہا تھا، ابا پھر مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو تجھے دھریک پہ ٹانگ دوں گی اس کنجری کے ساتھ۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے۔ اب جب بھی کبھی ماں بیٹی کا جھگڑا شروع ہوتا وہ کان لپیٹ کے گھر سے نکل جایا کرتا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، سائیں شادی ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں اپنی دھی کو، خواہ مخواہ منشی بھی تنگ ہوگا، دفع کریں جی۔ سردار سلطان نے استفہامیہ نگاہوں سے منشی کو دیکھا۔ جس شدت سے اس نے نفی میں سر ہلایا وہ حیران کن تھی۔ اب تک کی گفتگو سے منشی کو اطمینان ہو چلا تھا کہ لالا بس اس کی ڈولی میں بیٹھ ہی چکی تھی، بلکہ وہ تحفہ بھی سوچ چکا تھا جو وہ لالوں کو سہاگ رات دینے والا تھا۔ تب مندری اس کی مدد کو آیا۔ سائیں قرب قیامت نزدیک ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی عورت کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ سردار سلطان ٹہنے لگا، پھر وزیرے کے قریب رکا۔ ٹھیک ہے، تیری مرضی، تو کر لے بات اپنی بیٹی سے، پر ہماری طرف سے یہ رشتہ بالکل طے ہے، سنا تو نے؟ وزیرہ شدید الجھن میں تھا اور اسے پھر وہ بات زبان پر لانا ہی پڑی جسے وہ بہت دیر سے ٹال رہا تھا۔ اس نے قدرے جھجک کر کہا، سائیں سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اوتری لگی ہوئی ہے نورے کے ساتھ، کہیں بھاگ ہی نہ جائے۔ مندری نے مسکرا کر منشی کو دیکھا۔ منشی نے سر جھکا لیا۔ اب اسے بھی کچھ لگنے لگا تھا کہ ایسی عورت سے شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر لالا کا تھرکتا ڈولتا لہریں لیتا وجود سامنے آتا تو وہ خود کو نئے سرے سے سمجھانے لگتا۔ سردار سلطان نے تلخی سے کہا، اوے بھاگے گی تو جب ہم اسے بھاگنے دیں گے، اس کے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلی جمعرات مغرب کے بعد منشی مولوی اور 4 شریف آدمیوں کو لے کر آئے گا تیرے گھر۔ مندری تانا اور حسو ساتھ ہوں گے، میں دیکھتا ہوں کیسے منع کرتی ہے۔ وزیرہ پھر سوچ میں پڑ گیا۔ سردار سلطان نے گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوے مندری جیپ لا، کمشنر آ رہا ہے ریسٹ ہاؤس میں، روٹی کھانی ہے اس کے ساتھ۔ یہ اس بات کا اندیا تھا کہ فیصلہ ہو چکا تھا اور اب عدالت برخاست ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے سردار سلطان ایسے رکا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ اس مرتبہ وہ منشی سے مخاطب ہوا، اوے منشی اسے کچھ پیسے دے دے۔ مندری اور سردار سلطان کے جانے کے بعد منشی نے اپنے ہونے والے سسر سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی۔ فکر کیوں کرتا ہے، میں بڑا راضی رکھوں گا اسے، بس اسے منا لے یار کسی طرح۔ وزیرے نے ایک نظر منشی کو دیکھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ منشی کو تبھی چڈھوں کے درمیان شدت سے کھجانے کی ضرورت ہوئی۔ سردار نعمان نے اپنی لمبی کار ہوٹل شہرزاد کے پورچ میں روکی۔ قد آدم گملوں کے پیچھے سے لمبی مونچھوں اور اونچے شملے والے چوکیدار نے بھاگ کر کار کا دروازہ کھولا۔ سردار نعمان کو ہوٹلوں کے بیروں چوکیداروں کے اس لباس اور خاص طور پر اونچے شملے والی پگڑیوں کے استعمال سے شدید نفرت تھی۔ وہ اسے صرف اور صرف اس باعزت طبقے کی نشانی سمجھتا تھا جس کے پیروں کے نیچے سے زمین کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک پگڑی والے نے سلام کر کے ہاتھ دراز کیا اور سردار نعمان چابیاں اسے دیتا ہوٹل کی لابی سے گزرنے لگا۔ اسے پہلی منزل پر جانا تھا کیونکہ نگار کا کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔
وہ صدر دفتر میں بہت ہی کم جایا کرتی تھی، زیادہ تر لوگ اس کے پاس ہی آ جاتے تھے۔ اپنی مدد کے لیے اس نے شمائلہ کو بطور سیکریٹری رکھ چھوڑا تھا۔ آج شمائلہ ابھی تک نہیں آئی تھی اور نگار خود ہی بیٹھی ای میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وکیلوں کا کوئی سیمینار اگلے ہفتے اس کے ہوٹل میں ہونا تھا۔ یہ معاملہ کئی دن پہلے طے ہو جاتا، لیکن وکیل پیسے کم کرانا چاہ رہے تھے اور کل شام ہی یہ قضیہ طے ہوا تھا، اور وہ ان سہولیات کی تفصیلات بھجوانے کی کوشش کر رہی تھی جو ان کو آنے والے 3 دنوں میں فراہم کی جانے والی تھیں۔ شاید مشین میں کچھ خرابی تھی اور اب نگار کو غصہ آنے لگا تھا۔ اسی لمحے سردار نعمان ہلکی دستک دے کر اندر آ گیا۔ نگار کو اس شخص سے شدید نفرت تھی۔ اگر وہ اس کے مرحوم شوہر جہانگیر کا دوست نہ ہوتا تو وہ اسے ہوٹل میں کبھی گھسنے بھی نہ دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کے مرنے کے بعد یہ آدمی اتنی جلدی جون بدل دے گا اور اس سے شادی کرنے پر اصرار کرنے لگے گا، لیکن بہرحال اس کو استقبال کرنا پڑا۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ بات شروع کی۔ میں ذرا مصروف ہوں سردار صاحب۔ وہ ہمیشہ اسے سردار صاحب ہی کہا کرتی تھی اور ہمیشہ ہی اس طرز تخاطب پر وہ اعتراض کیا کرتا تھا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے سردار صاحب مت کہا کرو بابا، یہ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ نگار اس آدمی سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ ایک کاروباری معاملے میں الجھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر سردار نعمان کو دیکھا اور پھر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سردار نعمان نے شانے اچکائے اور وقت گزاری کے انداز میں ایک پینٹنگ دیکھنے لگا۔ نگار کے چہرے کے تاثرات صاف کہہ رہے تھے کہ اسے اس وقت سردار نعمان کی اپنے دفتر میں موجودگی شدت سے کھل رہی تھی۔ آخر وہ نہ رہ سکی، اس نے کرسی سردار نعمان کی طرف گھمائی اور گہری سنجیدگی سے بولی، آپ کو کچھ کام ہے سردار صاحب؟ سردار نعمان مسکرایا اور نگار کی میز کے قریب آ کر بولا، ہر صبح تمہیں دیکھنے سے زیادہ ضروری اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ نگار کے چہرے پر غصے کی لہر آ کر گزر گئی۔ اس نے طویل سانس لی اور اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر سردار نعمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ سردار صاحب، آپ میرے مرحوم شوہر کے دوست ہیں، ان کے اور بھی بہت سے دوست ہیں، وہ مجھ سے ایسے پیش نہیں آتے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ سردار نعمان ہنسا اور قدرے جھک کر بولا، میں تمہیں 10 دفعہ بتا چکا ہوں نگار کہ مجھے عشق ہے تم سے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نگار نے چند لمحوں تک سوچا، پھر وہ کھڑی ہوئی اور اپنی کرسی کے پیچھے سے نعمان کے قریب آ کر بولی، آپ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں سردار صاحب؟ سردار نعمان ہنسا، یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اکیلی ہو، ہر وقت مجھے تمہاری جانب سے دھڑکا لگا رہتا ہے، تمہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، بس۔ نگار نے سردار نعمان کی آنکھوں میں جھانکا، بس؟ نعمان مسکرایا، ہاں بس، اور کیا؟ نگار نے طویل سانس لی اور اپنی کرسی کے عقب میں کھڑی ہو کر چند لمحوں تک سردار نعمان کو دیکھا اور پھر گہری سنجیدگی سے کہا، سردار نعمان، تم ایک نہایت ہی خبیث اور گھٹیا آدمی ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہانگیر کے اور دوستوں کی طرح تم میرا ساتھ دیتے، ہاتھ بٹاتے، مشکلات کا پوچھتے اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن تم نے اس ہوٹل پر قبضہ کرنے کا شارٹ کٹ تلاش کر لیا ہے، مجھ سے شادی کرنے کی صورت میں۔ آخر میں کیوں کر لوں تم سے شادی؟ تم کہاں کے ڈان جوان ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ایک جاگیردار ہو جو اس ملک میں ٹکے سیر ملتے ہیں۔ تمہارا باپ اسمبلی کا ممبر تھا، اب تم ہو، سو واٹ؟ میرے 10 دوست اس اسمبلی کے ممبر ہیں، 2-3 وزیر بھی ہیں، تمہاری آدھی زمینیں بنجر ہیں، اور تم لوگوں پر اپنے کمیوں کی طرح حکم چلانے کی عادت ہے۔ تم نے کیا مجھے انہی میں سے سمجھ لیا ہے؟ سردار نعمان لمحہ بھر کو سن رہ گیا،
صاف لگتا تھا کہ اس نے اپنے غصے کو مشکل سے روکا ہے۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، نگار، یہ بکواس کسی اور نے کی ہوتی تو شام تک اس کا پتہ بھی نہ چلتا، لیکن میں تمہیں اپنی معشوق سمجھتا ہوں اور ہم معشوقوں کی بات کا برا نہیں مانتے۔ نگار کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ وہ قدرے اونچی آوازیں بولی، سردار نعمان، اگر تم اسی وقت یہاں سے دفع نہ ہو گئے تو میں سیکیورٹی کو بلا لوں گی اور وہ تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دیں گے۔ گیٹ آؤٹ۔